वेलकम बैक। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों की पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर हंगामा आई। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने के अंदर जाने की कोशिश की, इमारत पर पथराव भी किया। जर्मन हुकाम ने अफगान शहरियों को काउंसिल खाने के सामने एहतजाज की इजाजत दी थी। जर्मन पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया है। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। जर्मन पुलिस हुकाम वीडियोस की मदद से मजीद मुजाहिरीन की शनाख्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने बर्लिन में जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी सफारती हुकाम को तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई है। दफ्तर खारजा की जानिब से जर्मन हुकाम को तलब करके सफारती सतह पर एहतजाज का इम्कान है। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसल खाने की सलामती को खतरे में डाला गया। फ्रैंकफर्ट कौंसल खाने में तोड़ फोड़ की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जर्मन हुकाम पर जोर दिया गया है कि वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया जाए। सिक्योरिटी की खामियों के जिम्मेदार अफराद को भी जवाबदेह ठहराएं। जर्मन हुकूमत पाकिस्तानी सिफारती मिशंस और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। हम जर्मन हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। IPPs पाकिस्तान को लूट कर खा गए। कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर कौमी खजाना खाली कर गए। सिर्फ 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर डेटा शेयर कर दिया। लिखा 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मलकियत हैं जो हमें 60 रुपए यूनिट बिजली फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको इन मुआहदों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। पास अब इनएफिशिएंसीज की और मिसमैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। इससे सस्ती बिजली है उससे खरीदें। IPPs मुहायदे, एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। 2,11,200 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि हम इन 106 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में देंगे। पाकिस्तान को जो मर्जी चाहिए पावर प्लांट लगा के दे देंगे। 3 सेंट का मतलब 8 रुपए होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट 8 रुपए पे हुए हैं तो ये 24 रुपए क्यों? जरूर कोई गलती होगी। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्विटर पर डेटा शेयर कर दिया। लिखा IPPs में 52% हुकूमत और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए यूनिट इन करप्ट मुआहदों की वजह से अदा करते हैं। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है। इनसे मुल्क को बचाया जाए। एक प्लांट जिसने जनवरी में 0 बिजली सप्लाई की उसको 1,000 करोड़ रुपए दे दिया गया। फरवरी में उसने फिर 0 सप्लाई की, मार्च में फिर उसने 0 सप्लाई किया, फिर उसको 1,000 करोड़ की पेमेंट दे दी जाए। 106 में से 50% प्लांट ऐसे हैं जो कि 10% से कम माल बना रहे हैं, तो 25 ऐसे हैं जो 0 पे चल रहे हैं। हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए से जायद में फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। गौहर एजाज ने लिखा, ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। बकाया 160 अरब रुपए की तस्दीक हो रही है। हुकूमत एक ऐसे पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। एक पावर प्लांट को 120 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं जो 17% लोड फैक्टर पर चल रहा है। इसी तरह 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। गौहर एजाज ने लिखा, हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। हल सिर्फ एक ही है, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। मज़कूरा प्लांट्स को मर्चेंट प्लांट्स करार दिया जाए। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs के साथ भी दीगर कारोबार की तरह सलूक किया जाए। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने जीना दुश्वार कर दिया। कराची में बिजली की बंदिश से सताए शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं वक्त पर बिल अदा करते हैं फिर भी लोड शेडिंग करके हम पर इतना जुल्म क्यों करते हैं। इसकी वजह से तो और ज्यादा गर्मी होगी और लोड शेडिंग जीना अजाब हो गया। दिन को ड्यूटी करता हूँ, रात की टाइम आराम करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल लाइट होती नहीं। 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए चली जाती है। आधी रात को भी 2 बजे भी जाती है, 3 बजे भी जाती है। उसका कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। 17 किस्म का जो टैक्स है वो इस बिल के अंदर लागू है। बिजली का बिल हम हर महीने बढ़ता है, ये नहीं कि नहीं बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है। तो फिर आप लोगों को तो बिजली छोड़ना चाहिए ना, इस तरीके से तो नहीं होता है। 16 घंटे से 18 घंटे तक मुकम्मल लोड शेडिंग चल रहा है, रात को भी होते और इसी गर्मी में इंसानियत तो कम से कम होना चाहिए ना। ये तो आवाम है और इस पे इतना जुल्म क्यों करते। कल नॉर्थ नाजिमाबाद में बच्चा डूब गया लेकिन निकालने का कोई इंतजाम नहीं था। KMC की जिम्मेदारी थी, नालों की सफाई होती तो ये सब नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान कहते हैं
پیپلز پارٹی نے کراچی کو برباد کر دیا ہے۔ صاحب سے وہاب صاحب سے کہیں گے صورتحال یہ ہے کہ آپ فراڈ طریقے سے آپ شہر کی میئرشپ پہ قابض ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سوائے شہر کو لوٹنے کے، پیسے ہڑپ کرنے کے، اور پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ادارے بیچے جاؤ، پیسے بنائے جاؤ۔ کل بارش ہوئی، بارش کے نتیجے میں 300 فیڈر ٹرپ ہو گئے۔ ہمارا کیس چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، عدالت کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے۔ ٹیکسز کی شکل میں بم برسائے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے 26 جولائی بروز جمعہ انشاءاللہ 4 بجے ڈی چوک اسلام آباد پہ دھرنا دیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں AMI نیوز کے نمائندے سنجے سادوانی۔ جی سنجے۔ کراچی میں ایک دفعہ پھر بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں اس وقت گلشن اقبال میں موجود ہوں۔ گلشن جمال سوسائٹی، اس کے علاوہ ملینیم مال سمیت دیگر اطراف کے علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارش اچانک سے ایک دفعہ پھر شروع ہوئی ہے۔ آج صبح سے کراچی میں ہفت سی گرمی تھی۔ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقے ہیں، خاص طور پر گلشن اقبال کے اطراف کے جو علاقے ہیں، گلستان جوہر کے اطراف کے علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر جو بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ کراچی والے اسی طرح کی بارش کی امید کر بیٹھے ہیں تاکہ کراچی کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو۔ تو اس وقت موسم کافی خوشگوار ہوا ہے، اس خوشگوار موسم کو شہری انجوائے کریں۔ نون لیگ نے فیض حمید کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر لگوایا۔ 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ نہیں بلکہ مینج تھا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کا اینکر پرسن منصور علی خان کو سوشل میڈیا پر انٹرویو۔ کہتے ہیں قمر باجوہ نے ملازمت میں ایک توسیع PTI سے لی، دوسری نون لیگ سے لینا چاہتے تھے۔ 2019 میں جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو مجھے لگا دوسری طرف کام شروع ہو گیا ہے۔ بانی PTI کو ذاتی طور پر کہا تھا نواز شریف کو باہر نہ بھیجیں۔ جناب باجوہ صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک ایکسٹینشن لے لی ہے PTI سے، اگلی ایکسٹینشن میں نون لیگ سے لوں۔ عمران خان کو پتا تھا جو میٹنگز ہو رہی تھیں اچھا UK میں۔ جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو مجھے لگا کہ یہ یہاں پہ کام جو ہے وہ ادھر دوسری طرف بھی شروع ہو گیا۔ میں نے خان صاحب کو پرسنلی یہ کہا تھا کہ جی ہمیں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، ہمیں آپ ان کو جاتی عمرہ ان کے گھر میں ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں۔ مریم نواز کا تو خیر میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو ہمیں بالکل جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم جب گئے عمرہ کرنے گئے تو وہاں پہ باہر لوگ کھڑے تھے بے شمار لائن میں، انہوں نے کہا کہ بس آپ ان کو ذرا جو ہے جی سارٹ آؤٹ کریں، باقی ہر چیز چھوڑ دیں۔ تو خان صاحب نے مجھے کہا دیکھو تم نے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی یہ بدل جاتے ہیں نال ہی، اپوائنٹ خان صاحب نہیں کرتے، اپوائنٹ ایک کمیٹی کرتی ہے۔ اس کمیٹی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور PTI سب لوگ۔ نام آپ لوگوں کی طرف سے آیا تھا؟ نام جو ہے وہ آیا تھا ہماری طرف سے، بٹ نام ایکچولی تو نون لیگ کا تھا۔ یہ مینوورنگ تو نون لیگ کی تھی نا سلطان سکندر راجہ صاحب کے لیے۔ کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے جو اس وقت جناب فیض صاحب کو، اور یہ نام تو ادھر سے پھر آ گیا، جیسے خان صاحب نے کہا بھی ہے بڑی دفعہ۔ 2018 کا الیکشن ریگڈ نہیں تھا، 2018 کا الیکشن مینجڈ تھا۔ 2018 کا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ آپ نے خسرو بختیار کو جو الیکٹیبلز تھے ان کو آنکھ مار دی کہ اگلی حکومت ان کی ہے شامل ہو جائیں۔ نون لیگ کا لیڈر تو نواز شریف ہے، نون لیگ کا دل تو نواز شریف کے ساتھ دھڑکتا ہے نا۔ مریم نواز نے دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی کہ جب وہ بالکل فیز میں تھی ایک بہت بڑی لیڈر بننے کے، ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل کے آسان راستہ جو ہے وہ لے لیا۔ خان صاحب اس سے میں نہیں آتے اس طرح بندے نہیں علیحدہ کرنا۔ اگر باجوہ صاحب بتانے پہ آگے نا تو نون لیگ کو وقت پڑ جانا۔ جو ڈونلڈ لو کا جو سائفر ہے وہ تو بڑا آبجیکشن ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر بھی کنسپریسی پرون ہے، وہ زیادہ کنسپریسی پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ NGO ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایڈوائس ایسی بھی جو ہے وہ آ رہی ہو۔ سابق سینیٹر آصف کرمانی نے نون لیگ سے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ آصف کرمانی نے کہا کہ عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے، نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کافی عرصے سے خود کو نون لیگ کے سیاسی معاملات سے علیحدہ کر چکا تھا، تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا فیصلہ بہت سوچ بچار کے بعد کیا، کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں، میرا کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، اپنی باقی عمر تحریر و تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ 34 سال قبل سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر سیاست میں قدم رکھا تھا۔ سیاست سے علیحدگی کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے ہیں۔ بانی PTI کا مشکور ہوں جنہوں نے خدمت کا موقع دیا، 2 بار نمائندگی دینے پر PTI اور حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں۔ نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنا چاہیے۔
نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اس وقت کی حکومت نے بھی پی کے ایل آئی کے بورڈ کو تباہ کیا. وزیر اعظم کا جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ علاج اور عام آدمی کی خوشحالی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایک سو کالڈ منصف نے سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی. پی کے ایل آئی کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کی حکومت نے تباہ کیا، لیکن آج الحمدللہ وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. علاج، معالجے، تعلیم، عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. جناح میڈیکل سینٹر میں تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہسپتال میں سینٹر میں ہوں گی. اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافیت کے ساتھ جو خرچ ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا. جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی 2009، 10، 11 الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے. اس بات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا. نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں دوبارہ اجالے آ گئے. ٹیم ڈپٹی ڈائریکٹر مستنصر امام شاہ کی سبراہی میں اڈیالہ پہنچ گئی. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش جاری ہے. ذرائع کے مطابق نیب ٹیم کا اڈیالہ جیل میں تفتیش کا 6واں روز ہے. نیب ٹیم تفتیش سے متعلق پیشرفت رپورٹ کل عدالت پیش کرے گی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کہتے ہیں ملک بھر میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے. ہم نے آئندہ جمعہ پورے پاکستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت احتجاج کا اعلان کیا ہے. بدترین بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی اور بلوچستان سے لے کر ایون پنجاب اور اسلام آباد میں، اور حکومت کی ناکامی ناجائز طور پر عمران خان، بشرا بی بی اور تمام ہمارے اسیران جیلوں میں ہیں. ہمارے سوشل ورکر اور خاص کر سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں، ان کو غیر قانونی طور پر اٹھانا، غائب کرنا، اس کے خلاف جو مہنگائی جو انہوں نے بجٹ کے ذریعے غریب عوام کے اوپر قیامت برپا کی ہے. بجلی کی بلز، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ ٹیکسز لگائے. جمعے کو ہم تاریخی احتجاج کریں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر جی احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی سے مشورہ نہیں کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پیپلز پارٹی اس معاملے کو پارٹی اجلاس اور CEC میں لے کر جائے گی. کہ ایک منسٹر صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی سے تو اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوا. ہم تو جو بھی بات کریں گے پارٹی میں جائیں گے، پھر CEC میں جائیں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو 9 مئی یا کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ہیں، ان کے خلاف کیسز چلائیں، ان کو سزائیں دیں. اور وہ لوگ جو بے وطن ہیں اور پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے بین کرنا مناسب نہیں ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کے خلاف کل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. عبد القادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی قادر. جی ہاں بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کے خلاف کل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے علی ظفر کو بطور وکیل الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، جس کے بعد ابتدائی ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے. اس ریفرنس میں سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 4 ممبران کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا. اس ریفرنس میں پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے، پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے، عام انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائے جانے کو جواز بنایا جائے گا. ساتھ ہی الیکشن ٹریبیونل میں تبدیلی کا معاملہ بھی اس ریفرنس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اس ریفرنس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی ذکر کیا جائے گا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی اس کو بھی حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ریفرنس میں مخصوص نشستوں کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے نکات بھی شامل کیے جائیں گے. تو کل یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. قوم مس ایڈونچر نہیں ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے. رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود کہتے ہیں
نواز شریف نے وفاق اور شہباز شریف نے پنجاب میں مثالی کام کیا۔ 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ نواز شریف صاحب نے وفاق میں، شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں مثالی کام کیا۔ شور اس بات کا ہے کہ سپٹمبر میں آنے والی یہ انویسٹمنٹس اگر پاکستان آ گئیں تو پاکستان مخالف قوتوں کا چورن نہیں بکے گا۔ اگلے سال IMF کا پروگرام نہیں ہوگا۔ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ قوم اب کوئی اور مس ایڈونچر نہیں چاہتی، ترقی چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے۔ ہمارے مخالف چاہتے ہیں پاکستان شام، عراق، لیبیا، مصر کا ماڈل بنے۔ پاکستان کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، لاکھوں ڈالر لابنگ میں امریکہ، یورپین یونین میں لگائے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا شہباز شریف مین آف ایکشن ہے، چائنیز نے کہا کہ آپ پاکستان سپیڈ ہے۔ دنیا تو اعتماد کر رہی ہے ہماری لیڈرشپ پہ۔ خیبر پختونخوا دوبارہ بدامنی کا شکار ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان PTI سے چن کر انتقام لے رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر JUI اور PTI مذاکرات سے منحرف ہو گئے۔ دوبارہ بدامنی کا شکار ہو گیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے اوپر صوبائی اسمبلی کا ان کے امر سیشن بلانا چاہیے۔ آج تک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ صوبائی کابینہ کا ایمرجنسی اجلاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہو سکا۔ مولانا صاحب ایک سیاسی شخصیت ہیں، چن کے وہ بدلے لے رہے ہیں۔ ان کی ایک سیاسی جیت میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ صدقہ اثر ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مال غنیمت جو مولانا فضل الرحمان سے لوٹا گیا ہے وہ تو PTI میں تقسیم کی گئی۔ گور صاحب نے جو ان کے ابھی چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری کوئی ایسی بات چیت مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی۔ پہلے ہی بیان پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان سے مکر چکے ہیں۔ ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے PTI کا کوئی ٹی وی چینل ہے میرے ساتھ مناظرے کے لیے آ جائیں کہ آپ کی 10 سالہ کارکردگی کیا ہے آپ کی پارٹی کی، ہوش کے ناخن لیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ سیاسی یتیم جو پھر رہے ہیں وہ سیاسی شہید ہوں۔ ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا ان کے پاس ہے، یہ کام کریں۔ یہاں تک عزت کا دعویٰ تو وہ بندہ کرے جس کی عزت ہو۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر قائم کمیشن جلد انکوائری رپورٹ جمع کرائے گا۔ مشیر وزیر اعلیٰ KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ نے مصروفیات چھوڑ کر بنو کے معاملات پر توجہ دی۔ بنو میں کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی روک تھام صوبائی حکومت کی ترجیح رہی ہے۔ KP دہشت گردی سے پہلے متاثر ہے اور کسی بھی بڑے سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز بنو واقعے پر سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انتشار کی سیاست کرنے والوں کے منفی عزائم سے عوام باخبر ہیں۔ سماجی عمائدین اور انتظامیہ پر مشتمل کمیٹی علاقے میں دیر پا قیام امن کو یقینی بنائے گی۔ سماجی عمائدین پر مشتمل کمیٹی کی جلد وزیر اعلیٰ سے ملاقات متوقع ہے۔ جج چھٹیوں پر ہیں، نظر ثانی صرف وہی 13 جج سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی فیصلہ دیا۔ ججز کمیٹی نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ کمیٹی کے 17ویں اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تعطیلات کے بعد سننے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لوگوں کے آئینی حقوق چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا چھٹیاں کسی رولز کے مطابق منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17ویں اجلاس کے منٹس کے مطابق چیف جسٹس کی مخالفت کے باوجود ججز کمیٹی نے سماعت ستمبر میں چھٹیوں کے بعد کرنے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس نے جج کمیٹی کے اکثریت کے فیصلے کو ناانصافی قرار منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے موقف اپنایا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث جج دستیاب نہیں، نظر ثانی صرف وہی 13 جج سن سکتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا ججوں کے آرام اور آسانی کو نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ نظر ثانی کے لیے ضروری ہو تو چھٹیاں منسوخ ہونی چاہیے۔ دستاویزات کے مطابق کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ میٹنگ منٹس کے ساتھ چیف جسٹس کا اختلافی نوٹ بھی جاری، کہا 15 دن سے پہلے درخواستوں کو مقرر نہ کرنے پر یہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سیکشن 7 کے تحت سماعت کی درخواست 14 دن میں مقرر کرنا لازم ہے۔ آئینی اختیار کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلی فیصلے جاری نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نظر ثانی درخواست کو 1 ہفتے بعد مقرر کرنا چاہیے۔ 1 ہفتہ جسٹس عائشہ ملک کو بیرون ملک سے واپس آنے کے لیے مناسب ہوگا۔ چیف جسٹس نے اختلافی نوٹ میں لکھا آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہوئے 26
ماہ گزر چکے. 63A کی درخواستوں کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اکثریتی اور اقلیتی والے جج موجود ہیں. 63A نظر ثانی درخواست کو آئندہ 10 دن میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. 63A کے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا جائے. آرٹیکل 63A کی تشریح کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. 95 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کا نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا. قومی اسمبلی کے ذرائع کا کہنا ہے قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز نے پہلے سے فراہم گاڑیاں پرانی اور ناکارہ ہونے کی شکایات کی تھی. اسپیکر کی ہدایت پر تمام گاڑیوں کی مرمت کر کے انہیں چیئرمینز کے حوالے کر دیا گیا. اسپیکر نے چیئرمینز کو جواب دیا کہ اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ نئی گاڑیاں خریدی جائیں. وزیر اعظم کی طرف سے بھی نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی ہے. اسپیکر نے کہا کہ میرے پاس جو گاڑی ہے وہ 2015 کے ماڈل کی ہے. آپ کو دی گئی گاڑیاں 2017 اور 19 کے ماڈل کی ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.